अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नावल लैंड के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। बढ़ते हैं सहारा कौन बनता है कि एपिसोड की जानिब। खोला भी खड़ी हो चुकी थी। मंसूर ने फ़ौरन दोनों हाथ पीछे करके ज़रार को धकेल कर अपने पीछे किया और पीछे की तरफ ज़ोर लगाया। ज़रार की कमर दीवार से लगी, खोला से जा लगी। अब मंजर कुछ यूँ था कि खोला की कमर दीवार से लगी थी, इसके आगे ज़रार और इन दोनों के आगे मंसूर हाथ फैलाए इन दोनों की ढाल बनकर खड़ा था। मंसूर की हसरत ज़दा नज़र दीवार के साथ रखी अपनी गन पर पड़ी और फिर इसकी नज़र जैकब के चेहरे पर पड़ी, जिस पर इसे एक इस्तहज़ा और तंज़िया मुस्कुराहट नज़र आई। मंसूर ने गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ जैकब की तरफ ले जाना चाहा, मगर जैकब की आवाज़ आई, ना, ऐसी गलती हरगिज़ कभी ना करना। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो ये सारे दाव पेच ना जानता हूँ। तुम्हारे हाथों की ज़रा सी जंबिश मेरी उंगलियों पर ट्रैगर को दबाने पर मजबूर कर देगी। जैकब गन का रुख इनकी तरफ किए ज़मीन से उठ रहा था। मंसूर सोच के घोड़े दौड़ाने लगा कि क्या करूं। फासला इतना था इसका जैकब से कि वो उछल कर या छलांग लगा कर भी जैकब तक नहीं पहुंच सकता था। जैकब भी दरमियानी फासला बरकरार रखे हुए था। बिलाशुबा वो भी एक मंझा हुआ एजेंट था। अब मैं देखूंगा ये इंसानी ढाल कितनी देर तक ढाल रहती है। खोला ये फिक्रा सुनकर लरस गई। इसे इस फिक्रे में सफाकी नजर आई। इसका दिल चीख चीख कर कहने लगा, कुछ बहुत गलत होने वाला है। जैकब ने अपना फिक्रा मुकम्मल करते ही राइफल का ट्रिगर दबा दिया। एक शोला चमका और गोली मंसूर के कंधे में जा घुसी। मंसूर के जिस्म को हल्का सा झटका लगा। ज़रार और खोला को मंसूर की हल्की सी कराह सुनाई दी। दोनों ने तड़प कर मंसूर के पीछे से निकलना चाहा, मगर मंसूर ने पीछे की जानिब सारी ताकत लगाते हुए इनको दीवार से लगाए रखा और भरमी से कहा, जहाँ हो वहीं रहो, वरना ज़्यादा नुकसान होगा। मैंने ऐसी ढाल आज तक नहीं देखी। जैकब के लहजे से लग रहा था जैसे वो इस सिचुएशन से महसूस हो रहा है। दूसरी गोली चली और मंसूर की रान में जा लगी। मंसूर थोड़ा लड़खड़ाया, मगर फिर होंठ भींच कर सीधा खड़ा हो गया। तीसरी गोली चली और दूसरी रान में जा लगी। मंसूर ने अपने जिस्म का बोझ ज़रार पर डाला, मगर इसका कामता वजूद अभी भी ढाल बना रहा। चौथी गोली चली और मंसूर के पेट में जा लगी। मंसूर ने ज़ोर से आंखें भींच लीं। इसके वजूद की लर्जिश बढ़ चुकी थी। बेपनाह कुव्वत इरादी अब शायद बिखरने लगी थी। ज़रार को कराह के साथ मंसूर के मुंह से लड़खड़ाते मदम से अल्फाज सुनाई दिए, या अल्लाह मदद। पांचवी गोली चली और मंसूर के दूसरे कंधे पर जा लगी। जैकब इस सूरत हाल से लुत्फ उठा रहा था। इसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे किसी बच्चे के हाथ ही इसका पसंदीदा खिलौना लग गया हो। एक गोली की आवाज़ आई और जैकब के पीछे खिड़की का शीशा चनाक की आवाज़ के साथ टूटा। जैकब चौंक कर फौरन पीछे मुड़ा, लेकिन अगली गोली आई और जैकब के हाथ पर लगी। राइफल जैकब के हाथों से छूटकर ज़मीन पर जा गिरी। दूसरे ही लम्हे खिड़की से एक वजूद उड़ता हुआ आया और इसकी फ्लाइंग की पूरी ताकत से खिड़की की तरफ मुंह किए हाथ झटकते जैकब के मुंह पर लगी। जैकब हवा में थोड़ा उछला और कमर के बल ज़मीन पर जा गिरा। ज़रार और खोला ने भी तड़प कर जैकब की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर फौरन मंसूर के गिरते वजूद को सहारा देने लगे। या अल्लाह, मैं तुझसे अच्छा गुमान रखता हूँ, मेरे गुनाह माफ़ करना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर अब्दुहु व रसूलुहु। मंसूर ने बची सारी ताकत और कुव्वत को समेटते लड़खड़ाते हुए अल्फाज से कहा और गर्दन धीरे से मोड़कर अंदर आने वाले नौजवान को देखने लगा, जो बड़े कर्ब और दर्द से मंसूर को देख रहा था। इसे देखकर मंसूर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी और हमेशा के लिए इसके चेहरे पर सब्त हो गई। शायद अजल को यह मुस्कुराहट इतनी पसंद आई कि अजल ने मुस्कुराहट को होंठों पर फैलते ही जान कब्ज करके इस मुस्कुराहट को अमर कर दिया। नौजवान के चेहरे पर कहर और गज़ब की लहर उभरी। वो जैकब की तरफ मुड़ा। जैकब ने भी इसी नौजवान की तरह नौजवान को फ्लाइंग किक मारने के लिए हवा में उछल चुका था। नौजवान ने तेजी से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और हवा में अपनी तरफ किक की शक्ल में बढ़ती हुई टांग को पकड़ा और थोड़ा पीछे हटकर जिस तरफ जैकब ने परवाज की, इसी सिमत में जैकब को टांग से पकड़कर घुमाकर दीवार पर दे मारा। जैकब की अपनी ताकत और साथ ही नौजवान के जोर ने जैकब की रफ्तार में इजाफा किया। वो कमर के बल दीवार से जा टकराया। इसके मुंह से बेइख्तियार चीख निकली। नौजवान फौरन आगे बढ़ा और ज़मीन पर से उठते जैकब की कोहनी पर जोरदार किक मारी। चटाक के साथ हड्डी टूटने की आवाज़ आई। जैकब के मुंह से फिर चीख निकली। इसने तड़प कर अपने बाजू को दूसरे हाथ से सहारा दिया। नौजवान तो जैसे मशीन बन चुका था। इसने ज़मीन पर पड़े जैकब की टांग को एक पाँव से पकड़कर थोड़ा हवा में उठाया और पूरी ताकत से 90 डिग्री के जाविये से किक जैकब के घुटने पर लगाई। अब तक की सबसे ज़ोरदार चटकने की आवाज़ आई।
جیسے کسی لکڑی کو زمین پر رکھ کر پاؤں مار کر توڑا جاتا ہے، اور جیکب کے منہ سے چیخوں کا طوفان نکلنے لگا۔ نوجوان کے چہرے پر اتنا غضب تھا جو بھی دیکھتا خوف کھاتا۔ اس نے جیکب کی دوسری ٹانگ کا حشر بھی پہلے والی ٹانگ جیسا کر دیا۔ چیختے چیختے جیکب کی آواز پھٹ چکی تھی۔ خولا اور زرار ان چیخوں سے بے نیاز منصور کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ آہا، اب آئی اونٹنی پہاڑ کے۔ خولا کے ذہن کے پردے پر وہ منظر لہرایا جب اس نے پہلی بار منصور کو دیکھا تھا۔ یہ میری طرف سے، منصور نے پانی والی گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ایک اور منظر خولا کی آنکھوں میں لہرایا۔ خولا کو احساس ہوا کہ اب پانی والی گن تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کا چہرہ آنکھوں کے رستے رسنے والے پانی سے بھیگ رہا ہے۔ صاحب، کیا بتاؤں، یہ لڑکی پکی فراڈن ہے۔ ایک زخمی ادھوری سی مسکراہٹ ابھرتے ہی خولا کے لبوں پر دم توڑ گئی۔ آنکھوں پر صبر کا لگایا بند ٹوٹنے لگا۔ میں ایک جادوگر ہوں۔ آنکھوں پر لگا بند ٹوٹا تو خولا ہچکیوں پر صبر کا بند باندھنے لگی۔ جادو کے ذریعے اس لڑکی کو قید کر لوں گا۔ خولا کو لگا وہ واقعی اب کبھی آزاد نہیں ہو سکے گی۔ بس اب یہ میری کنواری عزت کا سوال ہے۔ ایک اور زخمی مسکراہٹ ابھری اور ہچکیوں پر لگا بند بھی ٹوٹ گیا۔ میں چاہوں تو پانی میں آگ لگا دوں۔ خولا کو آنسوؤں کی حدت بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو اب، خولا نے سوچا، کاش وہ چل سکتی۔ بندے کو منصور کہتے ہیں۔ ایک مسکراتا ہوا چہرہ خولا کی آنکھوں میں ابھرا اور آنسوؤں میں گم ہو گیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا نوجوان اتنی جلدی؟ خولا نے بے یقینی سے مسکراتے چہرے پر نظر ڈالی۔ کمرے میں خاموشی پھیل چکی تھی۔ یہ خاموشی کسی کے جوتوں تلے شیشے کے ٹکڑوں کے ٹوٹنے کی آواز سے ٹوٹی۔ خولا نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک دلہن سی بنی لڑکی ایک بڑی سی سفید چادر میں لپٹی پتھریلی نگاہوں سے منصور کو دیکھتے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں انتہائی بے یقینی تھی۔ وہ قریب آئی اور گھٹنوں کے بل منصور کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی سفید چادر منصور کے خون سے سرخ ہونے لگی۔ اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، بس اتنا سا ساتھ۔ فکرہ مکمل نہیں ہوا اور وہ لڑکھڑائی اور ہوش گنوا کر زمین پر گر گئی۔ خولا، اسے سنبھالو، اس نوجوان نے کہا جو کمرے میں آیا تھا۔ خولا کو کچھ ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ 10 افراد تھوڑی دور منصور کے گرد ایک گھیرا بنائے ہوئے کھڑے ہیں، اور وہ نوجوان منصور کی دوسری طرف بیٹھا منصور کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی انتہا دیکھی جا سکتی تھی۔ خولا خاموشی سے اٹھی اور طیبہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ خولا کے آنسو طیبہ کے چہرے پر ایک ایک کر کے گرنے لگے، جیسے ہر قطرہ طیبہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ یار، تو نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات ماننے کا، چل اب مان۔ اور نوجوان نے الفاظ ادھورے چھوڑے اور منصور کے ہاتھ کو آنسوؤں کے ساتھ لبوں پر لگا کر بوسہ دینے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بابا جانی تیزی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بابا جانی قریب آیا اور منصور کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی چادر سے منصور کے چہرے پر لگا خون گرد و غبار صاف کرتے ہوئے روتے ہوئے کہنے لگے، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ روتے روتے بابا مسکرانے لگے۔ خولا کو حیرت ہوئی۔ مسکرانے کے بعد بابا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ خولا کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ بھی اسے صحیح سے یاد نہیں کہ کیسے وہ وہاں سے آئی۔ زرار قبر کے پاس کھڑا تھا۔ نوجوان اور بہت سارے افراد بھی موجود تھے۔ تدفین ہو چکی تھی۔ قبلہ روح ہو کر بابا دعا کروانے لگے اور دعا میں کہنے لگے، یا اللہ، تیرے اس بندے نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ کی ہے، اس کا حشر بھی ویسا فرما جیسا ان کا فرمایا تھا۔ بابا نے 3 بار یہ فقرہ دہرایا، جس پر سب نے آمین کہا۔ اگلے دن سب اسی حال میں جمع تھے جہاں پہلے میٹنگ ہوئی تھی۔ خولا فیملی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ خیبن میں موجود تھی۔ سارا منظر وہی تھا جو پہلی میٹنگ کا تھا، بس فرنٹ رو میں ایک سیٹ خالی تھی۔ قرآن خوانی ہو چکی تھی۔ بابا نے مائک سنبھالا اور کہنے لگے، منصور ایک یتیم بچہ تھا جسے اس کی بیمار والدہ اسے یتیم خانے میں لائی تھی۔ میں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے وہاں سے اسے 7 سال کی عمر میں نکالا اور اس کے بعد وہ میرے زیر نگرانی رہا۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین اور ہنرمند نوجوان تھا۔ صوم و صلات کا پابند، ایک سچا اور کھرا مسلمان تھا۔ اس کا کل نکاح ہوا تھا۔ حال میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ خولا کو گلے میں کچھ پھنستا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی شادی ہمارے ہی تنظیم کی ایک لڑکی جو دفتر میں کلیریکل کام کرتی ہے اس سے ہوئی تھی۔ منصور تو ابھی اس کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن لڑکی کی والدہ کی پرزور خواہش پر یہ رشتہ بھی میں نے طے کیا تھا۔ کل جو واقعہ ہوا، جلال جو کہ منصور کا نمبر 2 بھی تھا، اس نے غلطی سے منصور کا نمبر ملایا لیکن فوراً کال کاٹ دی۔ منصور نے مس کال دیکھ کر کال کی اور حالات پتہ لگنے پر وہ رہ نہ سکا۔ جلال نے لوکیشن نہ بتائی، لیکن منصور ٹیم لیڈر تھا اور ٹیم لیڈر کے پاس اپنی ٹیم کے سبھی افراد کے متعلق GPS ڈیٹا ہوتا ہے۔
جو ان افراد کی مختلف اشیاء پر ٹریسر لگا کر حاصل کیا جاتا ہے۔ منصور نے ٹریکر سے جلال کی لوکیشن ٹریس کی اور گھر سے نکل پڑا۔ شاید اس کو لگا تھا کہ جلال معاملات کو پرفیکٹلی ہینڈل نہ کر سکے۔ اس کے گھر سے غائب ہونے کے بعد اس کے دوستوں اور دلہن کو پریشانی ہوئی تو اس کے دوست نے تنظیم کے دوسرے افراد سے رابطہ کیا۔ موجودہ چلنے والے حالات کا پتہ چلا تو اس کے دوست کو پتہ چل گیا کہ منصور کہاں گیا ہے۔ اس نے سب کو بتایا اور منصور کے پیچھے چل نکلا، لیکن اس کی دلہن کو بھی تنظیم کے معاملات کا پتہ تھا۔ وہ بھی نہ رہ سکی اور نوجوان کے ساتھ وہ بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد کے حالات آپ سب سن چکے ہوں گے۔ بابا نے یہاں پہنچ کر توقف کیا اور پھر کہنے لگے، یاد رکھیے یہ اسلام ہم تک لہو کے دریا میں تیرتا ہوا پہنچا ہے، جس کی آج ہمیں قدر نہیں۔ کتنے ہی خاندان اجڑے اس دین اسلام کی خاطر، لیکن وہ دنیا کی نظر میں اجڑے، حقیقت میں وہ بسے ہوئے ہیں۔ بابا کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دکھ کے جو آنسو ہیں وہ محبت میں نکلتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ سوچئے کہ یہ قربانیاں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہیں اور دی گئی ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کیوں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، آپ بھی دوسروں جیسی زندگیاں گزاریں سکون سے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام اللہ کا ہے اور اللہ چنتا ہے چند لوگوں کو، اور ہم ہی ان چند لوگوں میں ہیں جن سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے تو اس سے دین اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ ہماری جگہ اور لوگوں کو چن لے گا، اس لیے ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے، موت بظاہر خوفناک لگتی ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ موت ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوتے وقت کہتے تھے، اللہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کوئی کہتا مجھے احد کے پہاڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ شہادت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایمان والے عزت سے جیتے ہیں اور عزت سے ہی مرتے ہیں، جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عزت سے جیے اور عزت سے ہی شہادت کا جام پیا۔ ایسے لوگوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ وہ کافروں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جتنا تم شراب کو محبوب رکھتے ہو اس سے زیادہ ہم موت کو محبوب رکھتے ہیں۔ جب مرنا ہی ہے اور کوئی پتہ نہیں کب وقت آ جائے تو کیوں نہ بندہ عزت اور جوانمردی والی موت قبول کرے۔ وقت اجل بھی احترام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے ہماری تنظیم کا نام بھی یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تنظیم کا ہر فرد موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتا ہے، اور یہی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی کی طرح ہے۔ بابا یہاں پہنچ کر خاموش ہو گئے۔ آپ جب آئے روئے، پھر مسکرائے اور پھر منہ پھیر لیا تھا، اور دعا میں حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نامی صحابی کا ذکر بھی کیا تھا۔ آپ کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اس کی بھی وجہ بتا دیں۔ منصور کے نوجوان دوست نے بھرائی آواز میں کہا، مجھے انتظار تھا کہ کوئی یہ سوال کرے۔ بابا نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت سعد تھا۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ کا اصل نام تو سعد تھا، لیکن ان کی غیر معمولی سیاہ رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو سعد الاسود یا اسود کہا کرتے تھے۔ حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھے رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پیام دیے، لیکن سب نے رد کر دیے۔ ان میں سے کچھ یہاں موجود ہیں اور کچھ غیر حاضر ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اس سیاہ فام شخص کو اللہ تعالیٰ نے نورانی جبلت عطا کی ہے، اور جوش ایمانی اور اخلاص فی الدین کے اعتبار سے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے رحمت تھے، بے کسوں اور حاجت مندوں کے ملجا و ماوا تھے۔ اپنے ایک جانثار کی بے کسانہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اس کو محض اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور سلام کے بعد ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ شاداں و فرحاں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ بن وہب کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت سعد بہت حیران ہوئے، کیونکہ جس لڑکی سے نکاح کا پیغام لے کر جا رہے تھے وہ حسین و جمیل اور بہت عقلمند لڑکی کے طور پر مشہور تھی۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر پہنچ انہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا
تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماہ پیکر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسے قریب منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہیں لگا شاید اس شخص کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پیام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کا کہا۔ سعادت مند لڑکی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور اپنے باپ کی گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے مڑے، وہ لپک کر دروازے پر آئی اور آواز دی، اللہ کے بندے واپس آؤ۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں بخوشی تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، ہم بھی اس پر راضی ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ آگے بڑھ چکے تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے اس لڑکی کی بات سنی یا نہیں۔ بہر صورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ عرض کر دیا۔ ادھر ان کے جانے کے بعد نیک بخت لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا قبل اس کے کہ اللہ آپ کو رسوا کرے، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درست سلوک کیا۔ عمرو بن وہب نے لڑکی کی بات سنی تو اپنے انکار پر سخت پشیمان ہوئے اور ڈرتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا۔ عمرو بن وہب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے اس آدمی کو لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی۔ میں اس شخص سے واقف نہ تھا، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا اور اس کا پیام نامنظور کر دیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے اپنی لڑکی کی شادی اس شخص سے بسر و چشم منظور ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن وہب کا عذر قبول فرمایا اور حضرت سعد الاسود سے مخاطب ہو کر فرمایا، سعد، میں نے تمہارا عقد 400 درہم کے عوض بنت عمرو بن وہب سے کر دیا ہے۔ حق مہر ادا کر کے اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے کہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے 200 درہم دینے کا۔ پھر حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر 100 درہم ان سے لے لینا۔ حضرت سعد ان اصحاب کے پاس گئے تو انہوں نے بڑھا چڑھا کر دیا کہ حق مہر سے رقم زیادہ ہو گئی۔ تو حضرت سعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رقم بھی استعمال کرنے کا کہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت سعد کو بے حد مسرت ہوئی۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کر سیدھے بازار گئے اور ارادہ کیا کہ نوبہاتہ بیوی کے لیے کچھ تحائف خریدے۔ ابھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی کہ ان کے کانوں میں ایک منادی کی آواز پڑی جو پکار رہا تھا، اے اللہ کے شہد سوارو، جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ سعد نوجوان تھے، نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے۔ بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مصدع فردوس گوش ہوا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور نو عروس کے لیے تحائف خریدنے کا خیال دل سے یکسر کافور ہو گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ لائے تھے، اس سے گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر امامہ باندھ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر کے کہیں وہ منع نہ کر دیں، غزوہ میں جانے والے مجاہدین میں جا کر شامل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ ان کے پاس گھوڑا تھا، نہ نیزہ و تلوار، اور نہ انہوں نے کبھی امامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو نہ معلوم ہوا کہ یہ سعد الاسود ہیں۔ میدان جہاد میں پہنچ کر سعد رضی اللہ عنہ نے بہادری کے مظاہرے دکھائے، یہاں تک کہ گھوڑا بدک گیا۔ وہ نیچے اترے اور پیدل لڑنے لگے، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنی کملی سے ان کا چہرہ صاف کیا اور فرمایا، تو اللہ اور اس کے رسول کو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ رونے لگے، پھر مسکرائے اور پھر منہ پھیر لیا۔ ساتھ کھڑے ایک صحابی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں حضرت سعد کی جدائی پر رویا تو اللہ نے مجھے حضرت سعد کا جنت میں مقام دکھا دیا، وہ اعلیٰ مقام دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں جن سے حضرت سعد کا نکاح کر دیا گیا ہے وہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ ہر ایک حور کی خواہش تھی کہ وہ پہلے پہنچ کر حضرت سعد کو گلے لگائے، تو اس دوڑ کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ کر ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی تو میں نے حیا سے منہ پھیر لیا۔ منصور نے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی سنت زندہ کی ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر دی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے وہ کر دیا جو ہمارے بس میں تھا، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ نے بھی وہ کر دیا ہوگا جو اللہ کے بس میں ہے۔ بابا نے بہتے آنسوؤں سے کہا،
میں طیبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر کچھ گوش گزار کرے۔ بابا نے یہ کہہ کر مائک چھوڑ دیا۔ اسی خون میں ڈوبی چادر میں لپٹی نقاب کیے طیبہ نے لرزتے ہاتھوں سے مائک پکڑا اور کہنے لگی، نکاح کے وقت ملاقات میں منصور نے کہا تھا ہم جنت کے راہی ہیں اور شہادت منزل ہے۔ اگر کبھی یہ منزل پا لوں تو رونا مت، کیونکہ منزل پر پہنچنے والوں پر رویا نہیں جاتا، انہیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ اس لیے میں انہیں الفاظ کا ربط یہاں ٹوٹ گیا، مگر حوصلہ مضبوط کر کے طیبہ نے کہا، میں انہیں اپنی منزل پانے پر مبارکباد دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ ان کی اس شہادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ پورے حال میں آواز گونجی۔ صحابیات رضی اللہ عنہم اشعار اور جنگی ترانوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لہو کو گرماتی تھی اور صبر کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی شہادت امام حسین کے بعد کوفے والوں کو دیکھ کر اپنے جذبات کا اظہار اشعار کی صورت میں کیا تھا۔ میں بھی ان کی سنت پوری کرنے کی کوشش کروں گی اور ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اثر فروشو، لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ ہے دین کا دشمن وہ عزتوں کا لٹیرا دشمن، لہو میں بھیگے دریدہ آنچل، قسم ہے تم کو بھلا نہ دینا۔ وہ اجڑا گلشن ویراں گلستاں، وہ جلتے باغ اور اداس کلیاں، ہماری ماؤں کے بہتے آنسو، قسم ہے تم کو بھلا نہ دینا۔ جنہوں نے گلشن کے پھول مسلے، حسین چمن کی کلیاں ہے روندی، وہ ہاتھ پاؤں ہی کاٹ ڈالو، یہ فرض اپنا بھلا نہ دینا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہیں ٹھہرے، ہم عہد اپنا نبھا چلے ہیں، تم عہد اپنا بھلا نہ دینا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہے اور آپ مزید اس ناول کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔